है तो कोई दीवार भी नहीं है, कैसे बनाएगा? है वो एक जगह बना सकता है तो दूसरी जगह क्यों नहीं बना सकता? वहाँ भी तो नहीं थी कोई दीवार, वहाँ बनाया ना, तो यहाँ क्यों नहीं बना सकता? आदमी को ताज्जुब होता है, मैं जब मर जाऊँगा, कब्र में चला जाऊँगा, मेरा गोश्त भी गल जाएगा, सड़ जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा, मेरी हड्डियाँ भी बोसीदा हो जाएंगी, मट्टी में मिल जाएंगी, तो अल्लाह मुझे दोबारा कैसे बनाएंगे? और अल्लाह ने तुमको पहली बार कैसे बनाया था तुम्हारा गोश्त, थी तुम्हारी हड्डियाँ, और एक बार थोड़ी बनाया था कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बार बनाया था, किताबों में लिखा हुआ है, रोज़ बना रहे हैं ना, रोज़ाना जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, आज का हिसाब लगा लीजिए, आज आपके बेंगलोर शहर में सुबह से अब तक कितने बच्चे पैदा हुए, इन सबको किसने बनाया? हड्डियाँ भी बना रहे हैं। और कितने बच्चे हैं जो घरों में बन रहे हैं, जो माओं के जिस्म के अंदर बन रहे हैं, कितने हैं जो पहले मरहले में, कितने हैं जो दूसरे मरहले में, कितने हैं जो तीसरे मरहले में, कितने हैं जिनके जिस्म में रूह पड़ चुकी, कितने हैं जिनके जिस्म में अभी रूह नहीं पड़ी, कितने हैं जिनकी अभी हड्डियां बनी हैं, गोश्त नहीं बना, कितने हैं जिनकी हड्डियों के ढांचे के ऊपर गोश्त चल रहा है। इन सारे मराहिल से बराबर गुजर रहे हैं ना। कौन बना रहा है? अल्लाह बना रहे हैं। कब बनाया था? रोज़ बना रहे हैं। कहाँ से बना रहे हैं? उसी ज़मीन के मटेरियल से बना रहे हैं, उसी मिट्टी से बना रहे हैं, और वो मटेरियल भी कितनी कितनी शक्लें बदल करके आ रहा है। सुभान अल्लाह, रोज़ बना रहे हैं और इंसान बेअक्ला कहता है कैसे बनाएंगे। इससे ज़्यादा नासमझी का कोई सवाल हो सकता है? बना रहे हैं, वो रोज़ दिखा रहे हैं, रोज़ बना रहे हैं, एक बार खाली नहीं बनाया था, और इंसान कहता है कैसे बनाएंगे। कितना बेअक्ली का सवाल है। लेकिन यह सवाल है जिसने कितने लोगों को हकीकत से दूर किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वो सही ढंग से अपने सवाल को समझते नहीं है। किसी जवाब की जरूरत नहीं है, उनका अपना सवाल उनको सही ढंग से समझा दिया जाए तो उनको जवाब मिल जाएगा। कल रात में हम लोग तमिलनाडु से सफ़र करके आ रहे थे आपके शहर की तरफ। रास्ते में एक दोस्त का वॉइस रिकॉर्ड सुना हमने। उनके जहन में एक सवाल आया था कुरान की एक आयत के सिलसिले में, और वो आलिम भी है माशाअल्लाह, नेक मुत्तकी भी हैं, मामूलात के पाबंद भी हैं, और कुरान को समझते भी हैं। उन्होंने दो सवाल किए। मैंने उनको वॉइस रिकॉर्ड में जवाब दिया, और मैंने कहा कि अगर आपने बिल्कुल इससे आगे की दो आयतों में गौर किया होता तो आपके दोनों सवाल के जवाब मौजूद हैं। पहली आयत में आपके पहले सवाल का जवाब है, उससे बाद वाली आयत में आपके दूसरे सवाल का जवाब है। अब फितरत है, अल्लाह जानते हैं इस जुमले के बाद क्या सवाल पैदा होगा, वहीं हाथों हाथ जवाब देते हैं। फ़ौरन उनका जवाब आया बहुत खुश होकर, जज़ाकुमुल्लाह, वाकई मैंने गौर नहीं किया था, बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। सवाल करने वाले से हम पलट करके पूछें, तुम ज़रा गौर तो करो, तुम क्या पूछ रहे हो? तुम कह रहे हो अल्लाह कैसे बनाएंगे। किस अल्लाह के बारे में पूछ रहे हो? जो रोज़ बना रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हम कहें तुमको बनाया था और तुमको, मुझे जब बनाया था तो मुझे तो मालूम नहीं। अरे तुम्हारे बच्चे को बना रहे हैं, तुम्हारे पोते को बना रहे हैं, तुम्हारे नवासे को बना रहे हैं, तुम्हारे घर में बना रहे हैं, तुम्हारे पड़ोस में बना रहे हैं, रोज बना रहे हैं, हर लम्हा, हर सेकंड, हर लहजा बना रहे हैं ना। और रोज बन के वो प्रोडक्ट आ रहे हैं सामने, रोज बच्चे पैदा हो रहे हैं। कौन बना रहे हैं रोज? जो अल्लाह बना रहे हैं वो कहते हैं हम बाद में ही बनाएंगे। क्या मुश्किल है अल्लाह के लिए? तुम्हें ये हड्डियां नजर आती हैं, ये हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो दूसरी कैसे बनेंगी? तो तुम जब माँ के पेट के अंदर बने थे तो वहाँ कहाँ हड्डी? कोई हड्डी नहीं थी, अल्लाह ने हड्डी बनाई ना। कोई गोश्त नहीं था, अल्लाह ने गोश्त बनाया ना। जिस मटेरियल से बनाया वो तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं इसी मटेरियल से हम फिर बना देंगे। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। इसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी में हम तुम्हें वापस करेंगे, इसी से हम तुम्हें निकालेंगे।
اللہ کہتے ہیں کمال کی بات ہے، تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں کیسے بنائیں گے؟ ارے ہم تو تم کو اتنا مکمل اور فٹ بنائیں گے کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ آج انسانوں کی پہچان کی جاتی ہے انگلیوں کے نشانات کے ذریعے اور آنکھوں کے ذریعے۔ اب کیمروں میں آنکھوں کے فوٹو لیے جاتے ہیں، اسی لیے آپ کسی بھی ملک میں اگر آپ جائیں امیگریشن میں، اپنے ملک میں یا کسی ملک میں، کیمرے کے سامنے آپ کھڑے ہوں، آنکھیں نیچی کریں تو آفیسر کہتا ہے اس کو دیکھو۔ کیوں؟ اسے آپ کے چہرے کا فوٹو نہیں لینا، اسے آپ کی آنکھ کا فوٹو لینا ہے۔ دو انسانوں کے چہرے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، دو انسانوں کی آنکھیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اور دو انسانوں کے انگلیوں کے نشانات ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کتنے انسان ہیں دنیا میں، کتنے جا چکے، کتنے موجود ہیں، کتنے آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ بہت بڑا کمال سمجھا جاتا ہے وہ جو کمپیوٹر کچھ نشانات بناتا ہے جو سب الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے کیا کہتے ہیں اس کو؟ بار کوڈ۔ کتنے بار کوڈ بنائے جا سکتے ہیں؟ ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا وہ۔ اللہ نے یہ بار کوڈ بنائے ہوئے ہیں، اربوں کھربوں کی گنتی بھی کم ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک دنیا میں کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں جن کے انگلیوں کے نشانات ایک جیسے۔ آج بھی پوری زمین پر کوئی دو انسان ایسے نہیں ہیں جن کے انگلیوں کے نشانات ایک جیسے ہو۔ اور دیکھیں ایک ہی جیسے لگتے ہیں، ویسے چھوٹے 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 چھوٹے۔ ہاں، اسی بار کوڈ کی نشانی ہے، وہ نقل کی گئی ہے کمپیوٹر کے ذریعے سے کہ سب کو الگ الگ نشان دے دو، اور اس نشان کے ذریعے پوری ہسٹری سامنے آ جاتی ہے نا۔ اس کے ذریعے بھی پوری ہسٹری سامنے آ جائے گی قیامت کے دن۔ اللہ کہتے ہیں بیوقوفو، تمہیں کوئی سمجھتے ہو کوئی مٹی کی مورتی بنانی ہے کہ 150 بنا کے کھڑی کر دیں گے؟ تمہاری پوری شخصیت دوبارہ سامنے لائی جائے گی، تمہارے انگلیوں کے نشانات ویسے ہی بنائے جائیں گے ہر انسان کے جیسے تمہاری زندگی میں تھے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس پر قادر ہیں کہ ایک ایک پور کو بالکل ویسے ہی بنائیں جیسے پہلے تھے۔ تسویہ کہتے ہیں بالکل ایک جیسا کرنے کو، جیسے پہلے تھا ویسے ہی بنائیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی فطری حقیقت ہے قیامت، تو آدمی انکار کیوں کرتا ہے؟ وہ انکار کرتا ہے اپنے نفس کی غلامی کی وجہ سے۔ کیوں؟ گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اب دیکھیں، جو چیزیں جسم کے لیے نقصان دہ ہیں انہی کے کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ فاسٹ فوڈ نقصان کرتا ہے نا، کتنا مزیدار ہوتا ہے۔ ماں باپ منع کرتے ہیں پھر بھی بچے چھپ چھپ کے کھاتے ہیں، کیوں؟ اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے۔ اسے چربی نکال دی جائے تو کوئی نہیں جائے گا وہاں لائن لگا کے لینے کے لیے، اور چربی کتنی نقصان دہ۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا، ایک جگہ دعوت میں گئے تھے، ماشاءاللہ وہاں بھی میزبان نے خوب مرغی بھی اور مچھلی بھی اور بکرا بھی اور چھوٹا بھی اور بڑا بھی اور ننھا بھی منا بھی موٹا بھی پتلا بھی سب دسترخوان پر جمع کر رکھا تھا۔ اور ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے، ہارٹ سرجن، اور انہوں نے اپنی پلیٹ میں تھوڑی سی دال لی، تھوڑی سی سبزی لی اور ایک کونے میں بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا۔ اب میزبان نے کہا ارے ڈاکٹر صاحب یہ لیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ارے بہت اصرار کرنے پر انہوں نے گوشت کی بوٹی بہت احتیاط سے چربی کے بغیر دھیرے سے اٹھا کر کے اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ پھر میزبان نے اصرار کیا تو انہوں نے معذرت کر دی، لیکن اب بڑے ڈاکٹر تھے تو اصرار کرنے کی زیادہ ہمت نہیں تھی، پتہ نہیں کس دن ان کے ٹیبل پہ پہنچیں گے، یہ سارا اصرار نکالیں گے اپنے چاقو سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب
یہ میزبان اتنا اصرار کر رہے ہیں، آپ لے نہیں رہے، کیا بات ہے، گوشت سے بچتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت میں سرجن ہوں، میں روزانہ آپریشن کرتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں ان چیزوں کا نتیجہ، کیسے دل کے ساتھ چربی جمی رہتی ہے، کیسے اس کی وجہ سے وال چوک اپ ہو جاتے ہیں اور زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر کے اتنا ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اب ان کھانوں کو چھونے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جسے نتیجے کا ڈر ہوتا ہے نا وہ مزیدار کھانوں سے بھی بچتا ہے، اور جسے نتیجے کا ڈر ہوتا ہے وہ مزیدار گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ جتنے کھانے جسم کے لیے نقصان دہ سب مزیدار ہوتے ہیں، جتنے اعمال روح کے لیے نقصان دہ بظاہر دنیا میں سب مزیدار ہوتے ہیں۔ حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے چاروں طرف ناگواریوں کی دیوار ہے، تکلیف ہوتی ہے ان اعمال کو کرنے میں، رات میں اٹھنا، سردی کے زمانے میں وضو کرنا، نیند آ رہی ہے، نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے رونا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، ہے مشکل کام، اور مزے لے کر کے چادر اوڑھ کے سونا مزے کا کام ہے نا۔ لیکن ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی مارننگ واک کے لیے جائیے، نیند قربان کیجئے، تب آپ کا جسم اچھا بنے گا۔ صبح سونے میں مزہ تو آتا ہے لیکن جسم کے لیے نقصان دہ، اور نماز کے وقت سونے میں مزہ تو آتا ہے لیکن روح کے لیے نقصان دہ۔ اب جو آدمی ان کھانوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے یہ ڈاکٹر بیوقوف ہے، کچھ بھی بکتے رہتے ہیں، اور جو آدمی گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے یہ مولوی لوگ بیوقوف ہیں، زبردستی قیامت سے ڈراتے ہیں۔ کہا قیامت کچھ نہیں آنے والی، اب تک تو آئی نہیں۔ ہمارے ابا کے زمانے میں بھی یہی باتیں ہوتی تھیں، ہمارے دادا کے زمانے میں بھی یہی باتیں ہوتی تھیں، پردادا کے زمانے میں بھی یہ باتیں ہوتی تھیں۔ قرآن کو اتر کر کے 1400 سال ہو رہے، اب تک تو آئی نہیں، قیامت تو کب آئے گی؟ کیوں انکار کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا، بس اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ انسان کے پاس قیامت کے انکار کی کوئی علمی دلیل نہیں ہے، کوئی معقول وجہ نہیں ہے، اس کی فطرت ماننے پر مجبور ہے لیکن وہ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ پہلے نماز نہیں پڑھواتے، پہلے روزہ نہیں رکھواتے، پہلے حج نہیں کراتے، پہلے عمرہ نہیں کراتے، یہ سب بات کی چیزیں، پہلے توبہ کراتے ہیں، پہلے گناہ چھوڑنے کا وعدہ کرو، پھر اس کا راستہ بتاتے ہیں۔ اب گناہ چھوڑنا کیسے آسان ہوگا؟ اس راستے کا نام ہے تزکیۃ عمل، تزکیہ کراتا ہے۔ اب انسان شوق سے نماز پڑھتا ہے، شوق سے روزہ رکھتا ہے، شوق سے حج کرتا ہے، شوق سے عمرے کرتا ہے، شوق سے صدقہ کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور سب کچھ کر رہا ہے انسان، لیکن اگر اس نے سچی توبہ نہیں کی تو چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے، جہاں اسے اطمینان ہوتا ہے کوئی نہیں پکڑے گا وہاں گناہ کرتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہ بھی چھڑوا دے، ہماری زندگیوں کو گناہوں سے خالی کر دے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، آپ دیکھیں غور کرتے جائیں ایک ایک جملے پر، ایسا لگتا ہے بالکل یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی کی باتیں ہیں، بالکل فطری باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں فطری باتیں اس وقت لگتی ہیں جب پہلے فطرت کی تشریح کر دی جائے، ذرا فطرت کو سمجھا دیا جائے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان آئندہ بھی گناہ کرتے رہنا چاہتا ہے، اس لیے قیامت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ وہ گناہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو وہ انکار کس طرح کرتا ہے؟ انکار اس طرح کرتا ہے کہ دوسروں کے دل میں بھی شبہ پیدا ہو جائے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، کہتا ہے کب آئے گی قیامت؟ ہمارے باپ دادا بھی یہی باتیں کرتے تھے، ان کے باپ دادا بھی یہی باتیں کرتے تھے، قرآن آ کے اتنا زمانہ ہو گیا، 1500 سال ہونے والا ہے، اب تک تو آئی نہیں، آنی ہوتی تو آگے ہی ہوتی، کب آئے گی؟ بہت لمبی نہیں کرنی بات، اگلے جملوں میں سے اس موضوع سے متعلق جو باتیں تھیں ان کی میں نے پیشگی تشریح کی۔ اس وقت یہ صرف سمجھانا ہے کہ اسلام کی دعوت فطرت کی دعوت ہے، یہی ہماری فطرت کا تقاضا ہے، اور یہ صرف کوئی علمی باتیں نہیں ہیں، قیامت آنی ہے، قیامت کا آنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا دن کے بعد رات کا آنا یقینی ہے، اور جتنا رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے۔ اب
ہمارا مرنا بھی یقینی، اللہ کے پاس جانا بھی یقینی ہے، اور اللہ کے پاس جا کر ہمیں اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ جو وقت رہتے اس حساب کی تیاری کر لے۔ کتنا وقت باقی ہے کسی کو نہیں معلوم، جو گزر گیا وہ معلوم ہے۔ گزری ہوئی زندگی پر خوشیاں وہ مناتے ہیں جن کو قیامت کا یقین نہیں ہے۔ ہاں 25 سال کے ہو گئے، کیک کاٹا جائے گا، 25 موم بتیاں جلائی جائیں گی، خوشیاں منائی جائیں گی۔ ارے 25 برس گزر گئے، اب تک آخرت نہیں بنی، اور آگے 25 منٹ بھی باقی ہیں یا نہیں پتہ نہیں ہے۔ کتنا وقت بچا ہے؟ 25 سال کے ہو گئے، اب 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، اور خوشیاں یہ خوشی منانے کا وقت ہے؟ یہ افسوس کرنے کا موقع ہے، اتنی زندگی گزر گئی، اب تک ہم کو یقین نہیں ہے ہماری آخرت بن گئی، اور کئی دن باقی رہ گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جتنا وقت باقی رہ گیا ہے ہم عہد کریں، اب ہم اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے، سر تھڑ کی بازی لگا دیں گے، اپنی زندگی کو گناہوں سے 100% خالی کریں گے، اپنی آخرت بنائیں گے۔ اس لیے کہ قیامت جب آئے گی تب آئے گی، جب اللہ لائیں گے تب آئے گی، لیکن ہماری زندگی کا خاتمہ ہوا تو ہماری تو قیامت آ گئی، اس لیے کہ ہمیں دوبارہ تو آنا نہیں، آواگمن تو ہوتا نہیں، جائے آئے جائے آئے، ایسا تو ہوتا نہیں۔ اور جو بیچارے کسی دھوکے کی وجہ سے یوں سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا آنا جانا ہوتا ہے، ان سے ہم بہت محبت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر تمہاری بات سچ مان لی جائے تو انسانی آبادی تو روز گھٹنی چاہیے نا، اس لیے کہ دنیا میں اچھے انسان کم ہیں، برے زیادہ ہیں، اور تم کہتے ہو برے انسان جانور بنتے ہیں، جو اب بہت اچھے انسان ہیں صرف وہ دوبارہ انسان بنتے ہیں، باقی برے انسان جانور بن جاتے ہیں۔ اور جانوروں میں بھی الگ الگ قسم کے جانور بنتے ہیں، جو تھوڑے برے ہیں وہ گائے بیل وغیرہ بن جاتے ہیں، جو اور زیادہ برے ہیں وہ کتے بلی بن جاتے ہیں، جو اور برے ہیں وہ اور نہ معلوم کیا بن جاتے ہیں، لیکن بہرحال جانور بنتے ہیں۔ اور دنیا میں برے انسان زیادہ ہیں تو مرنے والوں میں بروں کی تعداد زیادہ ہے، تو جب بروں کی تعداد زیادہ ہے تو پیدا ہونے والوں میں جانوروں کی تعداد بڑھنی چاہیے، انسانوں کی تعداد روز گھٹنی چاہیے، حالانکہ انسانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، تو تمہارے آواگمن کے عقیدے کے تو خلاف ہے نا، یہ فطرت کی بات ہے۔ اللہ نے یہ بات بتلائی ہے کہ روحیں ایک مرتبہ پیدا ہو چکی ہیں، جتنی پیدا ہو گئی ہیں اللہ نے سب کا وقت مقرر کے سب آئیں گی، تو جتنی باقی ہیں سب آئیں گی، زیادہ باقی ہیں تو زیادہ آئیں گی، کم باقی ہیں تو کم آئیں گی، یہ فطرت کی بات ہے۔ لیکن جو آیا دنیا میں ایک مرتبہ آیا، دوبارہ تو نہیں آئے گا نا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، دیکھو جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی۔ تو ہماری قیامت میں کتنے دن باقی ہیں کچھ پتہ ہے؟ تو پھر سمجھداری کیا ہے؟ گناہ کرتے رہیں یا چھوڑ دیں؟ چھوڑ دیں نا، تو ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں سچی پکی توبہ کرنا چاہیے، وقت گزرنے پر ہماری فکر بڑھنی چاہیے، اتنی عمر ہو گئی اس سب کا بھی حساب دینا پڑے گا، جتنی لمبی عمر ہوگی اگر گناہوں میں گزرے گی اتنا مشکل ہوگا حساب۔ گناہوں میں گزرنے والی لمبی عمر کے مقابلے میں تو جلدی دنیا سے چلے جانا بہتر ہے کہ حساب کم ہو جائے گا۔ ہاں نیکیوں میں لمبی عمر ملے تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا شوق دلایا ہے کہ اللہ سے مانگو کہ عمر عطا فرمائے عبادت کرنے کے لیے۔ صحابی دعا پر مانگ رہا ہوں، گھر بنانے کی، پیسے جمع کرنے کے لیے نہیں، گرمی کے زمانے میں لمبے لمبے دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے، اور سردی کے زمانے میں لمبی لمبی راتوں میں عبادت کرنے کے لیے، اور آپ کا دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے، اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت مانتا ہوں، ہمت مانتا ہوں۔
ہماری جو عمر گزر گئیاں ہوئی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، لیکن اللہ اسی کو معاف کرتے ہیں جو آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرتا ہے اب گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کا نام توبہ ہے۔ آؤ میرے دوستو، آج ہم سب مل کر اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ اس مانے گا اس کو بھی جانا ہے، جو نہیں مانے گا اس کو بھی نہ، سب کا یقینی ہے۔ لوگ مرتے نظر آتے ہیں تو موت سے کوئی انکار نہیں کرتا، جس طرح مرنا سب کا یقینی ہے، دوبارہ سب کا اٹھنا بھی یقینی ہے، اور اللہ کے پاس کھڑے ہو کر حساب دینا بھی یقینی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، اور جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں یہاں یا آن لائن، جتنے لوگ بھی مجلسوں میں شریک ہیں، جو بھی مرد خواتین سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت باللہ کما هو وصفاتہ وقع احکامہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من الراحمین۔ قبول فرما لیں۔ ٹوٹنے سے اس کی حفاظت ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھیوں سے معمولات کے کارڈ لے لیں، جو دور ہیں ہمارے کوئی ساتھی ان کو اپنا نمبر دے دیں گے، ان سے رابطہ کر کے اور آن لائن کارڈ کی جو سافٹ کاپی ہے وہ اپنے پاس منگوا لیں، اس میں معمولات لکھے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر صبح و شام کی تسبیحات، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر دم اللہ کا دھیان، روزانہ پابندی کے ساتھ مراقبہ، اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ رابطہ، اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ بعض نوجوان لکھتے ہیں حضرت گناہ نہیں چھوٹ رہے، بتلائیے میں کیا کروں۔ ہم کیا بتلائیں بھائی، چھوڑنے کی کوشش کرو، پوری محنت کرو، خدا نہ خواستہ شیطان گناہ کرا دے، توبہ کرو، اللہ سے مانگو، رو، ندامت و شرمندگی کا اظہار کرو، پھر عہد کرو کہ اللہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، پھر چھوڑو۔ گناہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے، بچھو سے زیادہ خطرناک ہے، زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ ہماری زندگی کو گناہوں سے خالی کر دے۔ دعا سے آنکھیں بند کر لیں، سر کو چکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہ کو دھو رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا اغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اور اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے. پیارے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے دیجیے، دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے. اللہ ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے. اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے اللہ، اللہ اس میں جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجیے. اللہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوئی انہیں قبول فرما لیجیے. اللہ بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے. ہم نصیب بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اللہ منہ لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل کوئی عمل اب تک نہیں ہو سکا. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجئے. اللہ اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت نصیب فرما دیجئے. اللہ نسبت کے نور سے دلوں کو چمکا دیجئے. اللہ گناہوں کی نحوست سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہماری زندگیوں کو گناہوں سے خالی کر دیجئے. اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں سے خالی کر دیجئے. اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرمائیے. اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حوض کوثر کے پاس مقام محمود میں لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائیے. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. اللہ اپنا فطرت کا پیغام انسانوں تک پہنچ. اللہ ہم بڑے مجرم ہیں. اللہ اتنے زمانے سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اب تک اپنے پڑوسیوں تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا سکے. اللہ جو کچھ بھی ہے وہ اسی کے ساتھ. اللہ ہمیں اپنی غلطی کا اقرار ہے، اعتراف ہے. اللہ اب دنیا کے تمام انسانوں تک ہمیں آپ کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیے، روحانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیے. اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے. اللہ اٹکے ہوئے کام بنا دیجئے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجئے، پریشانیوں سے نجات دے دیجئے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے. اللہ ہماری عمر میں، ہماری صحت میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرمائیے. اور اے اللہ جب دنیا سے واپسی کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے. اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجئے، قبروں کو روشن کر دیجئے، ٹھنڈا کر دیجئے. اور اللہ جو آپ کے بندے اور بندیاں آپ کو پیارے ہو چکے، اس دنیا سے جا چکے، اللہ جو ایمان کے ساتھ گئے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے. اے اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے. اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. ہم سب کو اپنے نیک و پسندیدہ بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دیجئے. اللہ دور قریب جو لوگ بھی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں یا آئندہ سن کر آمین کہیں گے، یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں یا انہوں نے کبھی ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. قانون پر عمل کرنے والے لوگ